बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त ASP अदील अकबर की ख़ुदकुशी का वाक़या ज़ुबान ज़द आम है और लोग हैरान और परेशान हैं कि एक शख्स जो कि CSS का टॉपर था, जिसकी 4 साल की बच्ची थी, जिसकी बीवी डॉक्टर थी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसने ख़ुद अपने एहलकार से पिस्टल लेके अपने आप को गोली मार ली। बहुत सी बातें इस वक्त चल रही हैं कि आखिरी कॉल किसकी थी, साइकोलॉजिस्ट को मिला, उसकी प्रमोशन का मसला था, उसने छुट्टी मांगी, कहां पे वो पोस्ट हुआ था, इस समेत बहुत सी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। और इस सारी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए हमारे पास एज यूजुअल मौजूद हैं सरफराज खान। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सरफराज भाई, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र भाई। सबसे पहले कि हम कुछ कंट्रोवर्सीज में जाएं, मुझे ये बता दें कि ये ASP अदील अकबर कौन था? देखें, अदील अकबर का ताल्लुक़ जो था वो कामोकी से था और कामोकी में ही जो है वो पैदा हुए थे और इब्तदाई तालीम उन्होंने कामोकी से ही हासिल की थी और फिर आला तालीम के लिए जो है वो इस्लामाबाद चले गए थे और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से उन्होंने गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के अंदर जो है वो MPhil किया। 2017 में जो है उन्होंने CSS का इम्तहान दिया और अपने बैच में जो है वो उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की। 46वें कॉमन से जो है वो इनका ताल्लुक़ था और CSS के इम्तहान के बाद जब उन्होंने उसको पास किया तो पहली उनकी पोस्टिंग जो है वो बलूचिस्तान में की गई। और बलूचिस्तान आपको पता है कि सख्त इलाका है, बहुत सख्त इलाका है और वैसे ही वहाँ पर जो है वो हालात ऐसे नहीं है कि कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो वहाँ पर जाना पसंद करे और ज़्यादातर पुलिस अफसरान यही चाहते हैं कि वो बलूचिस्तान में अपनी ड्यूटी ना करें। पोस्टिंग हमेशा ही दूसरे सूबे में होती है, जो पंजाब का होता है उसको किसी और सूबे में भेजते हैं। देखें, वो वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने डिलीवर करके दिखाया और इंतहाई काबिल ऑफिसर थे वहाँ पर और बहुत से ऐसे टारगेट्स थे जो उन्होंने वहाँ पर अचीव किए। और जब उनकी कारकर्दगी ज़ुबान ज़द आम हुई तो उसके बाद ये कहा गया कि ये जो ऑफिसर हैं ये तो इंतहाई काबिल हैं और इन्होंने डिलीवर करके दिखाया है, तो इनको जो है वो इस्लामाबाद लेकर आया जाए। और 2022 के अंदर जो है वो एक दफ़ा ये इस्लामाबाद आए थे और बतौर ASP जो है वो इस्लामाबाद इन्होंने सर्व किया। ठीक है, लेकिन ASP अदील अकबर 2017 में ये इंडक्ट हुए थे? जी बिल्कुल, CSS के 8 साल हो गए हैं। मेरे कई कोलीग्स हैं, ये 8 साल में तो कई दफ़ा 2-2 प्रमोशनें भी मिल जाती हैं। ये अभी तक ASP क्यों थे? देखें, ये कई ऐसे सवालात हैं जिनके ऊपर जो है वो दिया गया था SP का, लेकिन थे ये ASP ही। देखिए, बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये ASP थे, लेकिन इनको एडिशनल चार्ज जो है वो SP का दिया गया था। इंडस्ट्रियल जोन के जो है ये SP थे और अभी उनकी मौत से कबल भी जो है वो वहीं पर ही तैनात थे और अपनी ड्यूटी जो है वो वहाँ पर सर अंजाम दे रहे थे। और मैं आपको ये बता दूँ कि ये क्वेटा से जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 महीना पहले जो है अगस्त के महीने में जो है ये ट्रांसफ़र होकर जो है वो इस्लामाबाद आए थे और ASP ये थे और इनको एडिशनल चार्ज जो था ना वो SP का दिया गया था। कश्मीर में जो सारे मसले मसाइल हुए थे वहाँ पे भी मौजूद थे ये। देखें, ये 10 दिन जो है वो कश्मीर के अंदर रहे हैं और कश्मीर के अंदर आपने देखा कि किस तरह से पुरतशद्दुद मुजाहिरीन जो है वो वहाँ पर पुलिस के ऊपर हमलावर हुए और जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ऊपर हमलावर हुए, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो इनकी कमांड बेहतरीन रही और इनकी ऐसी हिकमत अमली की वजह से जो है वो ज़्यादा नुकसान से उन्होंने पुलिस को भी बचाया और वहाँ पर जो लोगों के जानो माल थे उनको भी जो है उन्होंने वहाँ पर बचाया। इसका मतलब ये है कि ये एक इंतहाई मजबूत एहसाब के मालिक थे ऑन फील्ड, लेकिन अब जो वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि ये बिल्कुल ठीक थे 2:30 बजे तक। उसके बाद ये वापस अपने जा रहे थे ड्यूटी से ऑफिस की तरफ, 2 लोग इनके साथ मौजूद थे और यू टर्न लेते हैं, गाड़ी पहले स्लो होती है, उसके बाद गाड़ी रुक जाती है और उसमें ये अपना 9mm का पिस्टल पकड़ते हैं, उससे मांगते हैं और उसके बाद इंतहाई क्लोज रख के वो फायर करते हैं और सुना है कि काफ़ी जो दिमाग है वो डैमेज हुआ इससे। ये क्या चक्कर है फिर एकदम से? और उससे पहले ये एक कॉल सुनते हैं और वो मुतनाज़ा कॉल, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि जी घर से कॉल आई थी तो घर से मायूस होके, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, कोई ये कह रहा है कि इसमें कमिश्नर थे, कोई असिस्टेंट कमिश्नर थे, कोई ये कह रहे हैं कि ये कैबिनेट डिवीज़न के किसी अफसर से उसने बात की और इनकी प्रमोशन के हवाले से इनका कोई मीटिंग होनी थी कोई। तो ये क्या चक्कर सारा? देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। हम ना इसको समझने के लिए ना हमें 23 अक्टूबर की सुबह जो है वो जाना पड़ेगा। ठीक है, दफ्तर आते हैं, दफ्तर से जो है वो तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब जो है ये हाजी कैंप पहुँचते हैं। वहाँ पर जो है वो कुछ डिप्लॉयमेंट की गई थी पुलिस की।
وہاں یہ پہنچتے ہیں, وہاں پر پولیس کو, وہاں پہ جو ان کے جو ماتحت ہوتے ہیں, جو فورس وہاں پر ڈپلائڈ ہوتی ہے, ان کو جو ہے وہ احکامات جاری کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہدایات بھی جاری کرتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کریں. اور اس کی باقاعدہ طور پر, یہ جو میں نے آپ کو ابھی یہ حاجی کیمپ کا وزٹ بتایا ہے, اس کی باقاعدہ طور کے اوپر ایک پریس ریلیز بھی جاری کی جاتی ہے اور تصاویر کے ساتھ جو ہے وہ پریس ریلیز ترجمان اسلام آباد پولیس جو ہے وہ جاری کرتے ہیں. اور ان تصاویر کو بھی اگر ہم دیکھیں, ابھی اسکرین کے اوپر ساتھ ساتھ وہ تصاویر جو ہیں وہ چل رہی ہوں گی, تو آپ دیکھیں ان کی باڈی لینگویج سے دیکھیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص آنے والے اگلے 2-3 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ خودکشی کر لے گا؟ بالکل بھی نہیں لگتا ان کی باڈی لینگویج سے کہ وہ خودکشی کر لے گا. جب وہ یہ احکامات دے کر اپنی گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں تو ان کو ایک اور حکم جو ہے وہ صادر ہوتا ہے. وہ حکم صادر ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ کے باہر جو ہیں وہ کچھ سیاسی پارٹی کے وکلاء جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں, تو لہٰذا آپ یہاں سے جو ہے وہ وہاں پر پہنچیں. اس دوران جو مرحوم ہیں عدیل اکبر صاحب, وہ اپنی گاڑی کے اندر اپنے جو ہے وہ ایک جو ان کا گارڈ ہوتا ہے اور جو ڈرائیور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس گارڈ کو ویسے آپریٹر کہتے ہیں, وہ آپریٹر اور ڈرائیور کے ساتھ جو ہے نا وہ ہائی کورٹ کے باہر پہنچتے ہیں جہاں پر کچھ وکلاء جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. اس دوران ان کو جو ہے وہ ایک کال موصول ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ مبینہ طور کے اوپر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے اور ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ وہ کال کس کی تھی. آئی جی اسلام آباد نے طلال چودھری کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ کال جس کو انہوں نے کی تھی اس سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے, اور لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا فون لاک ہے اور اس کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ابھی تک جب ان کے فون سے تو پتہ نہیں چلا, لیکن باتیں جو ہیں وہ ادھر سے آ رہی ہیں. لیکن جتنی ایڈوانسڈ ہے ہمارا سسٹم, ان کے فون نمبر سے کس کو کال ہوئی یہ ٹریس کرنا زیادہ مشکل تو نہیں ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو کل کی ان کی جو میڈیا ٹاک ہے نا راؤ صاحب, وہی متنازع ہے, ٹھیک ہے. طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ان کا فون جو ہے وہ لاک ہے, اور آئی جی صاحب جو ہیں وہ علی ناصر رضوی صاحب انتہائی قابل آفیسر ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے ایک بات کی اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہ جو کال ان کو لاسٹ موصول ہوئی تھی ان سے ہماری جو ہے وہ بات بھی ہو چکی ہے. تو اگر موبائل فون لاک ہے تو پھر کال کس طرح سے ہو گئی؟ یہ متضاد بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اور میرے ذرائع کے مطابق جہاں تک مجھے بات سمجھ آ رہی ہے, جہاں تک میں نے ان کے بیچ میٹ سے بھی جو ہے وہ گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا نام جو ہے وہ نہ لیجئے گا, تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ لاسٹ کال جو تھی وہ ان کی ایک اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی تھی, جن کے ساتھ وہ رابطہ تھا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیبنٹ ڈویژن کا جو ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے, اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیبنٹ ڈویژن میں تھا یا نہیں تھا, لیکن اسسٹنٹ کمشنر کے حوالے سے جو ہے انہوں نے یہ اس بات کی تصدیق کی کہ لاسٹ کال جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کو کی گئی. لیکن جو آزاد ذرائع ہیں ان کا ایسا کہنا ہے کہ یہ کال جو تھی ایک اعلیٰ پولیس افسر کی تھی, اور اس اعلیٰ پولیس افسر کی کال کے دوران جو ہے وہ کافی زیادہ بدمزگی بھی ہوئی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کافی تلخ جملوں کا جو ہے وہ تبادلہ بھی ہوا. تو جیسے ہی یہ فون جو ہے وہ بند ہوتا ہے, تو فون بند ہونے کے بعد وہ اپنے آپریٹر کو کہتے ہیں کہ گن, تو وہ جیسے ہی گن ان کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ ایک ہی جو ہے وہ گولی چلاتے ہیں. گولی جو ہے وہ ان کے چہرے کے گردن کے اوپر لگتی ہے اور دوسری سائڈ سے جو ہے وہ باہر نکل جاتی ہے, جس سے ان کی جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے. ان کو جو ہے وہ ہسپتال لے کر جایا جاتا ہے, لیکن وہ جہاں پر جو ہے وہ نہیں ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہاں پر بڑی امپورٹنٹ یہ ہے, اور ایک کال بھی لیک ہو چکی ہے جو پولیس کی وائرلیس کال ہوتی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ وہ انہوں نے گولی مار لی اور میں یہاں سے بول رہا ہوں اور اپنے آپ کو گولی مار لی ہے. دیکھیں وہ کال بھی چلی ہے, وہ بھی ایک وائرلیس کال چلی ہے. اس کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی ہی وہ ایک وائرلیس کال تھی, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح سے ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ یہ وائرلیس کال ان کی تھی. یہ تو وہ انفارمیشن ہے جو کہ ہمیں لوگوں سے پتہ چل رہی ہیں, لیکن کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ کو دی ہے کہ یہ کال جو ہے وہ ان کی لاسٹ کال ایک اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے ان کو کی گئی ہے. اس کال کو جو ہے وہ مزید اس کے اوپر تفتیش جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور اس بندے کا پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ یہ آخری کال جو ہے وہ کس کی تھی. لیکن یہاں پر جو بات بہت زیادہ ڈسکس ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ اتنے مضبوط اعصاب کا مالک خودکشی کیسے کر سکتا ہے, کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ہاں چلے میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں. ایک شخص کی
اب دیکھیں ابھی بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ شاید وہ اپنے کیریئر کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان تھے, بہت قابل تھے, اس کے باوجود ان کی ترقی نہیں ہو رہی تھی اور وہ مایوس ہوئے تھے. یہ ایک امپریشن بنایا جا رہا ہے ابھی. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی 4 سال کی بچی تھی. اس بچی کی طرف دیکھ کے, اس کا مستقبل دیکھ کے انسان اپنا مستقبل بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے, ساتھ میں ان کی بیوی ایک ڈاکٹر تھی. وہ ڈاکٹر جو کہ اپنے ارد گرد مریضوں کے مسائل کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہے. لیکن مجھے پتا چلا کہ ان کے کوئی ذہنی مسائل بھی تھے. ایک دن پہلے یہ کسی سائیکیٹرسٹ سے ملے ہیں جنہوں نے ان کو آرام کے لیے کہا. یہ ساری کہانی کیا ہے؟ دیکھیں, ہم سارا ملبہ جو ہے وہ محکمہ پولیس کے اوپر نہیں ڈال سکتے ہیں. چیزیں جو ہیں وہ تو سامنے آ رہی ہیں اور وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ پولیس کے خلاف ہی جا رہی ہیں. کیونکہ مجھے کچھ 2-4 چیزیں بتائیں جو کہ جا رہی ہیں. دیکھیں, جو پولیس کے خلاف چیزیں جا رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کی سب سے پہلے بات جو ہے وہ ان کی پروموشن کا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے, اور وہ بارہا جو ہے وہ اعلیٰ حکام کو یہ بات بتا چکے تھے کہ ان کی پروموشن جو ہے وہ رکی ہوئی ہے. اور کئی ایسے پولیس افسران ہیں جو کہ جن کی جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی کے دوران ہی جو ہے وہ پروموشن ہو بھی گئی. دوسری بات جو ہے یہ کئی جہاں تک میرا خیال ہے کئی ڈی آئی جیز, ایس پیز, اے ایس پیز اسلام آباد میں اب ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ وہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ڈیوٹی کریں. پریس کانفرنس میں بھی اٹھایا گیا, آئی جی کی پریس کانفرنس میں جس میں طلال چودھری موجود تھے, یہ سوال اٹھایا گیا. انہوں نے کہا جی ہم تو بہت سہولیات دے رہے ہیں, ہم یہاں تو لینے لگی ہوئی ہیں افسروں کی جو اسلام آباد آنا چاہتے ہیں, اور کچھ اس طرح کی باتیں کی گئی تھیں. دیکھیں, لیکن آپ کرائم دیکھتے ہیں, آپ کو بہتر پتا ہوگا پولیس افسروں کے ساتھ. میں آپ کو ماضی کی بات بتاتا ہوں. ماضی میں جو تھا نا, اسلام آباد وہ پولیس فورس تھی کہ جس کے بارے میں لوگ آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر اعتماد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اسلام آباد کی جو پولیس فورس ہے نا, اس سے قابل فورس جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر نہیں ہے. ان کو پنجاب یا سندھ کی پولیس کے ساتھ وہ کبھی بھی کمپیریزن جو ہے وہ ان کا نہیں کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اس فورس کے اندر جو ہے وہ قابل پولیس افسران جو ہے وہ موجود ہوتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ کیپٹل ہے ہمارا, اور کیپٹل ہونے کی وجہ سے صرف اور صرف جو ہماری پولیس فورس کی کریم ہے ان کو جو ہے وہ وہاں پر تعینات کیا جاتا تھا. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ہمارے سامنے کئی مثالیں ایسی ہیں کہ اسلام آباد دی گئی تھی وہ تو اسی حساب سے دی گئی تھی نا کہ ایڈیشنل ایس پی کا ان کو چارج دیا ہوا تھا اور وہ سارا کچھ. دیکھیں, تھے وہ ایس پی لیکن ان کو ایڈیشنل ایس پی کا چارج دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ بھی ان کے لیے ایک کامیابی تھی کیونکہ وہ قابل تھے تو ان کو جو ہے وہ ایڈیشنل ایس پی کا چارج دیا گیا تھا. میں آپ سے جو بات کرنے لگا ہوں نا یہاں پہ, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا مسئلہ خراب کیوں ہوا. اسلام آباد جو کہ ایک آئیڈیل پولیس فورس تھی ہماری, اس میں ایک دم سے اتنی تبدیلیاں کیسے ہو گئی کہ افسران جو ہیں وہ وہاں پر تعینات نہیں ہونا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, بات تھوڑی سی تلخ ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب سے ہمارے جو آئی جی اسلام آباد ہیں علی ناصر رضوی صاحب, کیونکہ میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں, بہت ہی قابل آفیسر ہیں. اور جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو 9 مئی کے واقعے کے اندر جو ہے وہ فرنٹ لائن کے اوپر جو ہے وہ موجود تھے, اور اس دوران جو ہے وہ زخمی بھی ہو گئے تھے اور ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ کافی زیادہ اس سے متاثر بھی ہوئی تھی. جب سے آئی جی اسلام آباد وہ گئے ہیں علی ناصر رضوی صاحب, تب سے جو ہے یہ مسائل سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. کچھ ان کے جو ہے وہ کچھ ایسے ڈیسیژنز ہیں جس کی وجہ سے فورس کے اندر جو ہے وہ ہمیں بددلی پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کرتے ہیں یا بہت زیادہ پریشر ڈالتے ہیں, بہت زیادہ کام لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ تینوں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو پروف بھی کر دیتا ہوں. کیا اسلام آباد پولیس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر جا کر لڑے؟ کیا پولیس کا کام بنتا ہے کہ وہ مریدکے میں جا کر, اسلام آباد پولیس مریدکے میں جا کر, ٹھیک ہے, وہاں پر ایک مذہبی جماعت کا جو دھرنا ہے, احتجاج ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس سے ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ پورے پاکستان کے اندر, مجھے اچھی طرح یاد ہے جب اسلام آباد میں دھرنے ہوتے تھے پورے پاکستان سے فورس آتی تھی, اور اسی طرح آپس میں انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ہوتی ہے. جب کسی دوسرے کو ضرورت ہوتی ہے تو وہاں سے فورس منگوائی بھی جاتی ہے, بھیجی بھی جاتی ہے. لیکن میرے خیال سے ہمارا ٹائم بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے. ہم آئی جی صاحب پہ ٹائم لگانے کے بجائے اگر ہم یہاں پہ آئیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ذہنی مسائل کیا چل رہے تھے. انہوں نے اپنی بیٹی, اپنی ڈاکٹر بیوی کا بھی خیال نہیں کیا. دیکھیں, جو میں نے خلاصہ کیا ہے ان کی جو پروفائل ہے ایکس کے اوپر, اس کو میں نے دیکھا ہے کیونکہ میرا ان کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ شعر و شاعری کے جو ہے یہ شوقین بھی تھے,
اور کچھ ان کے ذہن کے اندر جو ہے وہ کچھ چل رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی سے لڑ رہے ہیں, کسی کوئی چیز ان کو جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے. ڈپریشن کا جو ہے وہ یہ شکار دکھائی دیتے تھے. اور اس واقعے سے ایک دن قبل ہی, ٹھیک ہے, وہ اپنے سائیکیٹرسٹ جن کا نام جو ہے وہ ڈاکٹر سلطان ہے, ان سے بھی انہوں نے ملاقات کی تھی, اور انہوں نے ان کو آرام کا کہا. انہوں نے ان کو آرام کا کہا, اور پھر ان کو چھٹی نہیں ملی. یہ بھی مبینہ طور پر بات ہے کہ ان کو چھٹی نہیں ملی. تو یہ ڈپریشن کی وجہ سے جو ہے یہ سارا واقعہ ہوا. لیکن وہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ جاتے تھے سائیکیٹرسٹ کے پاس, اور وہاں پر جو ہے وہ اپنا علاج معالجہ جو ہے وہ کروا بھی رہے تھے. اور اگر ان کی فیملی کی بات کریں تو ان کی جو اہلیہ ہیں وہ خود ایک ڈاکٹر ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے مضبوط اعصاب کے جو ہے وہ مالک تھے. خودکشی کے حوالے سے انہوں نے ایک شعر لکھا تھا, ذرا وہ سنا دیں. دیکھیں, خودکشی کے حوالے سے انہوں نے ان کی شاعری جو تھی وہ ایسی تھی, ڈپریس مایوس تھی. وہ کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا. میں ایک شعر ان کا پڑھ دیتا ہوں, پتہ نہیں صحیح پڑھتا ہوں غلط پڑھتا ہوں. ایک ایکس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ قید کرتا ہوں حسرت دل میں, پھر انہیں خودکشی سکھاتا ہوں. اب اس شعر سے کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ شعر جو ان کے ایکس کے اکاؤنٹ کے اوپر آیا ہے یہ 2022 کا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کیا وہ 2022 سے ہی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار تھے. آپ مجھے بتائیں گے کہ پہلے کتنے واقعات اس طرح پولیس افسران کی خودکشی کے ہو چکے ہیں؟ یہ تو ایک بہرحال جو ہوا ہے ریسنٹ میں. دیکھیں راؤ صاحب, بے شمار واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, لیکن جب سے میں نے صحافت کے اندر قدم رکھا ہے تو کچھ واقعات مجھے یاد ہیں کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہوئے ہیں. میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2011 کے اندر جو ہے وہ ڈی پی او ننکانہ صاحب تھے, شہزاد اکبر صاحب, DPO, ٹھیک ہے, انہوں نے خودکشی کی. 2016 میں بلوچستان میں ڈی پی او تھے جہانزیب کاکڑ صاحب, دوبارہ انہوں نے خودکشی کی. 2018 میں ڈپٹی کمشنر تھے سہیل احمد ٹیپو, ان کی خودکشی بھی جو ہے وہ سامنے آئی. اسی طرح ہی 2020 کے اندر پنڈی کے ایس پی تھے ابرار نیکوکارا, ان کی بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ہی جو ہے وہ ہلاکت ہوئی. اور اس کے بعد 2023 اور 24 کے اندر لاہور میں شارق جمال جو DIG انویسٹیگیشن بھی جو ہے وہ لاہور شہر کے اندر رہ چکے ہیں, وہ بھی اسی طرح سے ہی جو ہے وہ ان کی بھی موت کا پتہ نہیں لگا کہ ان کی موت جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے, پتہ نہیں چلا. ابھی تک یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں ان سب کے اوپر جو ہے وہ JITs بنی ہیں, لیکن ابھی تک اس بات کا تعین نہیں ہو سکا ہے کہ ان کی موت کے اصل ذمہ دار جو ہیں وہ کون ہیں. کیا تو وہ بلیک میل ہو رہے تھے, یا وہ ڈپریشن کا شکار تھے, یا پھر محکمے کی جو سخت پالیسیز ہیں, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ دل برداشتہ تھے. اس چیز کا تعین جو ہے وہ ابھی تک ان تمام کیسز کے اندر جو ہے وہ نہیں ہو سکا ہے. اور جو یہ کیس ہے عدیل اکبر کا, جہاں تک مجھے لگتا ہے اس میں بھی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں نکلنا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سرفراز احمد. ناظرین, یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اپنے دلوں میں حسرتیں پالتے ہیں اور پھر ان آرزوؤں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے جستجو کرتے ہیں, اور جب ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو ہم بہت زیادہ بکھر جاتے ہیں. لیکن ایک بات زندگی میں یاد رکھیے گا کہ یہ زندگی بہت بڑی ہے. آپ کے بچے, آپ کے گھر, اور ایک چیز اگر آپ کو نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی. آپ کی زندگی اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے, اور اگر انسان کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل جائے تو اس کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. بہرحال یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے, اور ایک انتہائی پڑھا لکھا, ایک ایسی پوزیشن پہ جو کہ انتہائی مضبوط اعصاب کے لوگ کرتے ہیں ہونے کے باوجود جب ہم اس طرح کا واقعات دیکھتے ہیں تو پھر ہم ایک دم سے سوچتے ہیں کہ یار یہ 24 کروڑ عوام کے جو ذہنی حالات ہیں اس وقت, جو مفلسی کے اندر زندگیاں گزارے ہیں, ان کی کیا کنڈیشن ہوگی. بہرحال ہمیں ان تمام چیزوں کو ڈائگنوز کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اینڈ رزلٹ تک یا اینڈ وجہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے, اور پھر اس کا سد باب بھی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم ہمیشہ ہی وسائل کا رونا روتے رہتے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.